वेलकम टू दोबारा करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ल हाल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फालतू डिस्कशन इन अल्फा स्क्वाड टेक्नोलॉजीज़ विद मिस्टर अजीम अकरम। जितने भी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं टू गो हेयर एंड देयर कि जी मैं किसी बड़ी अच्छी इंटरप्राइज लेवल कंपनी में काम करूँ, यहाँ करूँ, वहाँ करूँ, दैट इज़ द वन होम आई कॉल IT एक्सपर्ट। आई अंडरस्टैंड दैट कि पाकिस्तान की इस वजह जो सूरत हाल है, हमें डॉलर कमाने हैं, हमें पैसा कमाना है, हमने उसके पीछे बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया हुआ है, प्रोफेशनलिज्म को, एथिक्स को। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अजीम अकरम साहब, जो पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री को समझ लें कि जो प्रमोट करने वाले वो इंडिविजुअल हैं कि जिन्होंने अपना करियर जो था उसको भी पेव इन किया IT इंडस्ट्री में, और उसके बाद करते करते मेहनत करते हुए उन्होंने अल्फा स्क्वाड टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर बने। तो आज जो मेरी डिस्कशन है वो अल्फा स्क्वाड से रिलेटेड होगी। पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री बूम कर रही है, कितना कर रही है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, एक यंगस्टर जो IT इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसमें उसके लिए इसमें बेसिकली क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या ये लोग जो है वो सिर्फ एक एज एन इंडिविजुअल IT इंडस्ट्री को पाकिस्तान से बाहर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, जो मैं मेरे एक लेमैन होने के नाते मेरे दिल में थे सवालात जो मैं पूछना चाह रहा था। तो आज हम वेलकम करते हैं अजीम अकरम साहब को। थैंक यू अजीम साहब। थैंक यू वेरी मच जी। मुझे आपका ऑफिस बहुत अच्छा लगा, मैंने इन्वायरमेंट देखा है। मैं अगर कहना चाहूँ तो मैंने पाकिस्तान से बाहर जो है वो काफ़ी IT के ऑफिस वगैरह को विज़िट किया है, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि आपने जो है वो क्या कहते हैं गेमिंग वगैरह और दूसरी चीज़ें, तो एक कॉन्सेप्ट पहले बताएं कि ऑफिस का कहाँ से आपने लिया है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच काजी भाई, बहुत शुक्रिया अल्फा स्क्वाड की तारीफ़ करने का, मेरी तारीफ़ करने का। कॉन्सेप्ट कुछ ख़ास नहीं, बस ये है कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम लोग जितने भी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेटिंग अप एनी लोकेशन, उसको हम यहाँ पे किसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि जब काम करना है ना तो उसके एनवायरनमेंट से एक वाइब आती है। तो वो जो वाइब आपको बड़ी ज़बरदस्त और कूल किस्म की वाइब आएगी ना, तो वो आपका काम करने का बड़ा अच्छा दिल करता है फिर, अदर देन कि आप बिल्कुल ही बस रैंडमली ऐसे बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा कलरफुल और आप एक थीम के अंदर रहते हुए जब आप काम करते हैं ना तो यू फील सम ग्रेटनेस अबाउट। ग्रीन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ग्रीन का कॉन्सेप्ट, ग्रीन वाज वेरी नियर टू माई हार्ट। और आई रिमेंबर जब मेरे डिज़ाइनर ने हमारी कंपनी का लोगो बनाया तो ही गेव मी अराउंड 6 कलर पैटर्न्स कि जी इसके अंदर हैं। उसमें बड़े कैजुअल और बड़े यूजुअल किस्म के कलर पैटर्न्स भी थे जी जी। उसमें से। फिर देन आई ओनली पिक्ड अप ग्रीन कलर। आप कह सकते हैं उसको कि जी ओके पाकिस्तान, बट हम लाइक लेट्स टॉक अबाउट मोर बिजनेस के जी बिजनेस में रहते हुए हम थोड़ा नेशनलिज्म को ज़रा एक न्यूट्रल पाकिस्तान का उसमें भी आ गया, और एक बड़ा इसका सूदिंग सा इफेक्ट जो है वो भी ये है कि मुझे थोड़ा सा हमेशा से रहता था कि कूलिंग एक इफेक्ट आए जिसमें आंखों को ना आपका थोड़ा सा एक सूथिंग और कूलिंग इफेक्ट आपको रहे एनवायरनमेंट के अंदर। तो ओवरऑल ये था। बाकी जो आप देख रहे हैं सारा वो बस चलते 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 कहीं ना कहीं अब तो मेरी टीम अक्सर ये कहती है कि जी इट्स बीन लाइक टू मच कि हमें हर तरफ ग्रीन ग्रीन नजर आता है, तो अब इसको थोड़ा सा थोड़ा सा उसको करें, कट कर दे, कम कर दे। नहीं बेहतरीन। अच्छा, ऑफिस के तो मैं बैठ के मैंने उसको, आपको पता है कि प्रेज़ किया आपकी सारी सेटिंग्स को, इंटीरियर बड़ा बेहतरीन है। तो मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, जितने आप ग्रीनरी आप अपने ऑफिस में रखी हुई है उतने मुझे लगता है कि ग्रीनिश फ्रॉम हार्ट भी आप हैं। तो मेरा आपसे बड़ा पुराना एक दरीना ताल्लुक़ भी है, और ओवर द ईयर्स मैंने देखा जिस तरह आपने ग्रो किया है IT में अपने आप को। मुझे बहुत प्राउड है आप पे इस हवाले से। तो मुझे आप बताएंगे अजीम भाई कि आपने अपना करियर स्टार्ट कहाँ से किया, एजुकेशन कहाँ से थी, और उसके बाद हम जो है वो आगे अपनी डिस्कशन को लेकर चलते हैं। अच्छा गाजी भाई, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। जी जी। अर्ली एज के जितनी स्टडी है, जितनी अपब्रिंगिंग है, ग्रोथ है, वो मेरी फैसलाबाद से हुई। और उसके बाद फिर देन ग्रेजुएशन के लिए मैं लाहौर मूव किया। लाहौर में कॉमर्स यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, एंड आई वाज प्रीटी क्लियर अबाउट माय करियर, माय
جرنی کہ مجھے کیا کرنا ہے, اینڈ دیٹ واز اونلی کمپیوٹر. Great. ٹو بی ویری آنیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم جب ہم لوگوں نے گریجویشن کی تو ہمیں کچھ بہت ہی اسپیسیفکلی گائیڈ کرنے والا بندہ نہیں تھا کہ ہمیں کس قسم کی ایجوکیشن لینی چاہیے, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سی ایس. مے بی شاید کچھ لوگوں کے پاس ہو, بٹ میرے پاس اس طرح کی گائیڈنس نہیں تھی. سو آئی نیو اونلی ون تھنگ کہ جی ڈگری میں کمپیوٹر کا لفظ آنا چاہیے, اینڈ دا سیکنڈ ورڈ شوڈ بی انجینئرنگ, کیونکہ ایک انجینئرنگ کا منترا چل رہا تھا اس وقت, ڈاکٹر یا انجینئر, پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ. سو ون تھنگ از کمپیوٹر, سیکنڈ تھنگ از انجینئرنگ. اب وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کیا ایک ہمیں ملا کہ جی کانسیپٹس میں ہوتی ہے, اینڈ دین وی وینٹ انٹو اٹ, وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے. پاس آؤٹ ہونے کے بعد پھر دین آئی واز ویری کلیئر, کیونکہ وہ انجینئرنگ کے اندر وہ جو سبجیکٹس تھے جو میرے انٹرسٹ کے تھے, کمپیوٹر پروگرامنگ, وہ آئی بلیو مجھے 4 سالوں میں صرف 4 سبجیکٹس ملے ہوں گے. باقی سب کچھ الیکٹریکل انجینئرنگ کے تھے, کچھ میکاٹرانکس کے تھے, کچھ سسٹم انجینئرز کے تھے, مکسچر تھا. اٹ واز ناٹ اے پیور کمپیوٹر انجینئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں. بٹ آفٹر دیٹ فنیشنگ دا انجینئرنگ ڈگری آئی واز پریٹی کلیئر, ڈیم کلیئر اباؤٹ مائی جرنی کہ جی مجھے کیا کرنا ہے. اسپیسیفکلی لینڈیڈ انٹو اے سافٹ ویئر ہاؤس, دیٹس اٹ. مطلب آئی نیور ٹرائیڈ ٹو گو ہیئر اینڈ دیئر کہ جی میں کسی بڑی اچھی انٹرپرائز لیول کمپنی میں کام کروں, یہاں کروں وہاں کروں. نو, آئی آلویز لکڈ فار کہ جی بھائی جانا ہے تو ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر جانا ہے, سافٹ ویئر بنانے ہیں, کوڈنگ کرنی ہے, دیٹ از مائی پیشن. مجھے وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, لائک اٹس بین مور دین 12 years آئی ہیو بین انٹو دس انڈسٹری. آج بھی میں کہتا ہوں مجھے 24/7 بھی اگر ایک کمرے میں بند رکھ کے ایک انٹرنیٹ اور ایک کمپیوٹر دے دیا جائے نا, میں ہنسی خوشی اپنا پورا دن سروائیو کر لیں آسانی کے ساتھ. فرسٹ جاب اور پہلا دن آفس میں آپ انٹر ہوتے ہیں, کیا ایکسپیرینس تھا؟ اچھا, پہلا بہت ہی کیجول قسم کا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. پہلی جاب تھی, ارلی فریش گریجویٹ تھے, پہلی جاب تھی. اور میری جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از ان ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ. صحیح. اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ میرے فیصل آباد جیسے ایک شہر میں, دیٹ از مطلب ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ایک مڈ کلاس ولیج سٹی ہے, مطلب ٹھیک ہے ایگریکلچرل ہب اس کو کہا جاتا ہے, مطلب اس کے اندر جو آپ کی ایجوکیشنل گروتھ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, از ناٹ دیٹ اپ ٹو دا مارک ویئر یو کین لائک سی ان لاہور اور کراچی اور اسلام آباد. تو بڑا ایک مڈل کلاس لیول کا وہ شہر تھا. اچھا, وہاں پر سم ون واز ایکچولی ورکنگ آن ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ. میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی. اچھا, خیر اینی وے, جب میں وہاں پر میں لائک آئی گاٹ سلیکٹڈ, میں وہاں پہ گیا, وہاں جا کے کام کیا, تو وہ ان کا جو بھی ایک سسٹم تھا وہ بن چکا ہوا تھا. اٹ واز ناٹ دیٹ ہیوی کہ وہاں پر مجھے کو بہت زیادہ موقع ملتا اپنے اس سبجیکٹ کو انہینس کرنے کا, اپنے نالج کو انہینس کرنے کا. بٹ اینی وے آئی اسپینڈ 6 months اوور دیئر. اب میں 6 ماہ جب مجھے بہت زیادہ وہاں پر چانسز نہیں ملے, سو آئی واز آن اے پوائنٹ کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ ہیئر, میں کیا کر رہا ہوں. آئی واز ارننگ ویری گڈ اماؤنٹ فرام دیم. مجھے اچھی خاصی سیلری مل رہی تھی, میں ٹائم پہ جاتا تھا, ٹائم پہ آتا تھا, کوئی لیٹ سیٹنگ نہیں, کوئی چھٹی کا مسئلہ نہیں, کچھ بھی نہیں, سب کچھ پرفیکٹ تھا. بٹ وہ جو کریوسٹی تھی نا اندر کہ جی میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ لائک میں پورا دن ایک جگہ پہ گزارتا ہوں تو کچھ ہونا چاہیے. اینڈ سڈنلی آئی ڈیسائیڈڈ کہ جی مجھے یہ جاب چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو گو سم ویئر ایلس. اب دین یو پلانڈ فار لاہور. نہیں, لاہور نہیں. اب اس کے بعد اگین اٹ واز این اوپن اسپیس, کوئی گائیڈنس نہیں تھی. آن لائن ٹولز, آن لائن پلیٹ فارمز اتنے نہیں تھے فیمس جتنے آج کل ہیں. صحیح. ایکسپوئر بھی نہیں تھا اتنا زیادہ, ٹو بی ویری آنیسٹ. جتنی انڈسٹری اور اکیڈیمیا کی کولیبوریشن آج ہے, جتنا سوشل میڈیا نے آج ہماری جنریشن کو گروم کر دیا, اتنا اس وقت نہیں تھا. تو اس سے نیکسٹ دین اپلائی کرنا شروع کیا. دین آئی گاٹ اے چانس ان ادر کمپنی, وہ بھی ایک فیصل آباد کے اندر ہی تھی. بٹ اگین بہت زیادہ ایکسپوئر نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی مشکل سے وہاں تک اپروچ ملتی ہے, جاننے کا پتہ چلتا ہے کہ جی کس طرح سے ہو رہا ہے کام. بٹ اینی وے, وہاں پر اب جو فائنینشیل تھے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 70% نیچے آ گئے. دے سیڈ کہ جی اچھا بات یہ ہے, اوبیسلی بیکاز بہت زیادہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں, دے نیو اٹ کہ نہیں ہیں, دے ہیو ٹو ورک سم ویئر, اور انہوں نے کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے. بٹ آئی ٹوک اے چانس, آئی سیڈ اوکے فیئر انف, آئی جسٹ وانٹ ٹو لرن سم تھنگ. اور وہاں پر میں گیا ہوں, اینڈ دین آئی نیور لک بیک. اور اس کے بعد پھر موونگ آن ورڈ. اینڈ دا ون تھنگ از کہ میں ہمیشہ اپنے جو میری ٹیم ممبرز ہیں ان کو بھی کہتا ہوں, آئی نیور گاٹ اے چانس ٹو ڈسکس ود اینی آف مائی سی ای او اباؤٹ دا سیلری انکریمنٹ. صحیح. کبھی نہیں کی ڈسکشن آج تک, کبھی
ناٹ ایون ون ٹائم کہ جی میں گیا ہوں اور جا کر میں نے کبھی اپنے CEO مینیجر HR کو کبھی جا کر یہ بولا ہو کہ جی میرا انکریمنٹ ہے اتنا نہیں اتنا کر دیں یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہو رہا ہے اٹس گڈ, نہیں ہو رہا اٹس ایون گڈ. وٹ آئی سی فرام مائی پرسپیکٹیو از کہ جی میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ کر رہا ہوں نا, دیٹ از فائن. ہاں دیٹ از واٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو, اور وہ میں نے ہمیشہ کیا. نہیں ورکوہولک تو آپ ہیں. تو میرے خیال میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو الفا اسکواڈ اور یہ جہاں پر آج میں اس وقت ہوں, شاید دیٹ از آل دی فروٹ دیٹ آئی ایم کلٹیویٹنگ رائٹ ناؤ فار دا ریزن کہ وہ جو اس ٹائم پر میں نے اتنی محنت کی یا اتنا فوکسڈ کام کا فوکس رکھ کے کی. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ پیسہ از سم تھنگ دیٹ از الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے. تو دس از ہاؤ لائک آئی ٹریولڈ فرام کمپنی جہاں پر آپ کچھ نہیں کر رہے تھے, دین دا نیکسٹ کمپنی براٹ یو ڈاؤن 70% ان دا فائنینشیلز اینڈ دین دے گیو می دا ریز ایز ویل. مطلب ایسا نہیں تھا کہ بس وہ نیچے لے کے آئے, بٹ اس کے عوض جو میں نے کام کیا دیٹ واز سپر سونک. میں آج بھی اس کو اپنے ریزیومے میں اپنے پورٹ فولیو میں کاؤنٹ کرتا ہوں. سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وہاں پر شاید میں فائنینشلی, لیکن میں اس کو یوں کاؤنٹ کرتا ہوں کہ شاید میں نے اس کو اپنے اوپر انویسٹ کر لیا. اگر وہ میں 70% میں نے ریڈیوس کیا تو وہی 70% میرے اوپر انویسٹ ہوا, جہاں پر میں نے اس کے عوض اتنا زیادہ کام کیا جو آج تک مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تو الٹیمیٹلی آئی واز آلویز ان ون ون سچویشن. نہیں مارکیٹنگ اسکلز بھی آپ کی کافی اچھی ہوئی ہیں. آئی ٹی کیا ہے, وٹ ڈو یو ایکچولی تھنک اباؤٹ آئی ٹی ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ؟ میں اگر پوچھوں کہ سر آئی ٹی کیا ہے اور میں اپنا کریئر ایک پلان کرنا چاہ رہا ہوں, ایز یو سیڈ بیفور کہ جی میرے پاس اتنا ایکسپوجر نہیں تھا یہاں پہ گرافک ڈیزائنر کو, یا میرے خیال سے اور بھی جو آپ کے آئی ٹی میں وہ اگر وہ کورسز کر لیتے ہیں تو اس کو آئی ٹی ایکسپرٹ کہا جاتا ہے, جو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. جس طرح ایک کہتے ہیں کمپاؤنڈر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا اسپیشلائزیشن کے بغیر, لیکن لوگ آج بھی حکیم صاحب کو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو آئی ٹی کیا ہے میں اگر آپ سے پوچھوں؟ اچھا غازی بھائی, آئی ٹی میرے خیال میں دا ون ہو نوز ٹو سالو دا پرابلم. اگر میں اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ ایک ایسا بندہ جس کو کمپیوٹر, سافٹ ویئر, ٹیکنالوجی کے اندر رہتے ہوئے, ٹیکنالوجی میرا خیال ہے کافی آسان لفظ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ارد گرد تقریباً ہر چیز ہی کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ایسا شخص جو ہمارے ارد گرد جو پرابلمز ہیں, جو مسئلے مسائل ہیں, ان کو لیٹسٹ موجودہ ریسورسز سے حل کرنے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے, وہ ایکسپرٹ وہ کرے وہ یا نہ کرے دیٹ ڈزنٹ میٹر, وہ کر رہا ہے وہ یا نہیں کر رہا. آئی ڈونٹ کال ہم کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں بہت اچھا سافٹ ویئر بنا لیتا ہوں, دیٹ ڈزنٹ میک ہم این آئی ٹی ایکسپرٹ. ایک بندہ اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ جی میں ایک بہت اچھا سلوشن جنریٹ کر سکتا ہوں, صحیح, دیٹ از دا ون ہوم آئی کال آئی ٹی ایکسپرٹ. بیکاز آئی بلیو کہ جو پرابلم کا سلوشن نکالنا ہے دیٹ از دا ٹرو انجینئرنگ. اس کو جو آگے آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کو کسی کنارے پر آپ نے لگانا ہے, فنش کرنا ہے, دیٹ از دا جاب آف لاٹ آف ادر پیپل. تو آئی ٹی ایکسپرٹ کو ہمیں بڑا اسپیسیفک رکھنا ہے, دا ون ہو انڈرسٹینڈز دا نیش, دا ون ہو انڈرسٹینڈز دا نیڈ اینڈ نیڈز دا انڈرسٹینڈز دا نیڈ آف سلوشن. تو پرابلم ہم سب کو پتہ ہیں, بہت ساری پرابلمس ہیں, بٹ ان کا آئی ٹی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, لیٹس ٹیک این ایگزامپل. میں آسانی کے لیے آپ کے ویورز کے لیے کہ ہمارے پاس لیٹس سے آج کل لائک الیکشنز بہت قریب ہیں, آنے والے ہیں, ناٹ گیٹنگ انٹو پولیٹیکل ڈسکشن, لیکن ویری ٹرو. لائک اب ہمارے ہاں بہت ایک سسٹم چل رہا ہے, لائک ایک پیپر ہوتا ہے, پیپر پہ جاتے ہیں, آپ اسٹیمپ لگاتے ہیں, دین یو فولڈ اٹ اینڈ دین یو پاس اٹ. اب ہم نے پہلا بیریئر میرا خیال ہے کہ لاسٹ اور اس سے شاید پہلے RTA سسٹم جو ہمارا آیا تھا کہ جی آن لائن ریزلٹس ہمارے جنریٹ ہونا شروع ہیں. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ وی ریزالوڈ. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی ایک آفیسرز ہوتے تھے یا جو بھی مینجمنٹ ہوتی تھی وہ ریزلٹ جنریٹ کرتی تھی, پھر دین ٹریول ٹو دا آفس, وہاں پہ جا کے پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا تھا, اینڈ دین 2-3 دن لگتے تھے ٹو جنریٹ دا ریزلٹس, اور ہمارے پاس کنٹینیوسلی ریزلٹس آ رہے ہوتے تھے تھرو آؤٹ دا ویک. اب کیا ہوتا ہے,
اب آپ کے پاس یہاں پہ پولنگ ختم ہوئی اینڈ یو اسٹارٹ جنریٹنگ دا ریزلٹس, اور امیڈیٹلی آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں سسٹمیٹکلی. دس از دا یوز آف ٹیکنالوجی. اب جس بندے نے بھی یہ چیز ڈیزائن کی, اس پرابلم کا حل نکالا, اس کو ہم آئی ٹی ایکسپرٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ انوویشن بھی اس کے اندر لے کے اور پرابلم سالونگ از مسٹ, وہ اس میں مسٹ. ایکیڈیمکس کتنا اس پہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹ ان کرتا ہے اور اسکل کتنی کرتی ہے؟ ایک جس طرح ہے کہ میں ایک کمپیوٹر لور ہوں, میں کس طرح وہ اسکل ڈیولپ کروں؟ کیا وہ میری ایکیڈیمکس سے ہوگا, کیا وہ میرے ایکسپیریمنٹ کرنے سے ہوگا, کیا میرا امپلائر مجھے اس طرح کے ملے؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان یونیورسٹی جو بھی آج آئی ٹی کی چل رہی ہیں وہ اتنی ویکنٹ کیوں ہیں آئی ٹی کی ایجوکیشن کو لے کے؟ ایز این انڈیویجول میں یہ سوال پوچھوں گا, جس طرح انٹرنیشنلی جیسے انڈیا ہمارے نیبرہڈ میں ہے, وہ آئی ٹی میں بہت گرو کر چکے ہوئے ہیں لیکن ہم نہیں کر پائے. تو وہ یہ جو ڈیلما جس کو ہم فیس کر رہے ہیں آئی ٹی کے اندر, وہ کیوں ہے؟ اور حکومت کی جو خوبصورت نگاہیں ہیں وہ اس پہ آج تک کیوں نہیں پڑی کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی وہ بھی کہتی تھی جی ہم آئی ٹی کو پروموٹ کریں, آئی ٹی انڈسٹری کو, لیکن نہیں کر پائے. اور ابھی بھی جو سچویشن چل رہی ہے, تو اس کا جواب اگر آپ دیں. آپ نے نا بڑی اچھا ٹاپک آپ دکھتی رگ کو ہاتھ لگا دیا, بیکاز بینگ این انڈسٹری کولیگ اور آئی ٹی کے بزنس سے تعلق رکھتے ہوئے نا ہم لوگ اس چیز سے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. مطلب لائک آپ جانتے ہیں ہمارا 9 سال سے تعلق ہے اور ہم لوگ اس چیز کو میرا خیال ہے 12 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, اگین ناٹ آن اے بیڈ سائڈ, آئی نو کہ وہ لوگ ان کی جو انٹینشن ہے وہ بہت اچھی ہے. الٹیمیٹلی ہر ایک انسان کی انٹینشن اچھی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے اچھا گمان رکھنا ہے, بٹ اگین میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ایجوکیشن از دا فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا لائف آف اے ہیومن بینگ. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ مان لیجئے آپ سکلز کو جہاں پر مرضی لے جائیں, وداؤٹ ایجوکیشن, تعلیم کے بغیر آپ گرو نہیں کر سکتے. آپ سکلز کو جتنا مرضی انہینس کر لیں, ایک سپاٹ آئے گا, ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پر آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں پر کاش اگر میرے پاس ایجوکیشن ہوتی تو میں شاید اس سے اوپر چلا جاتا. اگر وہ ایجوکیشن نہیں ہے, آپ وہاں پر رک جائیں گے, اسٹک ہو جائیں گے. آپ کو ایجوکیشن لینا پڑے گی اینڈ دین یو ہیو ٹو کم بیک ٹو دا اسٹریم. ہمارے یہاں پر اکثر اوقات سوشل میڈیا کے جتنے آپ کے ویورز ہیں وہ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز, اور یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسے کلپس سارے بن گئے کہ جی ڈگری کو چھوڑ دیں, اسکلز کے اوپر آ جائیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک, آج کل اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ پڑھنا چھوڑ دیں, آپ میٹرک کرنا چھوڑ دیں, آپ ایف ایس سی کرنا چھوڑ دیں, آپ یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں, آپ بالکل سب چیزیں سائڈ پہ رکھیں. اماں ابا کو بولیں کہ جی مجھے وہ فلاں جگہ پر لے جائیں اور میں وہاں پہ کورس کرنا چاہتا ہوں. کورس کرنے کے بعد آپ آئیں گے اور آنے کے بعد آپ کام 1.5 لاکھ روپے لگائیں, ٹھیک ہے جی, وہ لگائیں اور اس کے بعد آپ ریونیو جنریٹ کرنا. لیکن ایسا نہیں ہے. دیٹ از ویئر میں ابھی پچھلے ایک اور ایونٹ کے اندر تھا, وہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان از دا 3rd ورلڈ لارجسٹ کنٹری ان دا فری لانسنگ انڈسٹری. اب یہ میرا اگلا دس از دا 3rd لارجسٹ کنٹری, بٹ مجھے دکھ ہے اس کا, میں خوش نہیں. نو, وی شوڈ بی ہیپی, بٹ ہمیں دکھ کہاں ہونا چاہیے؟ وائی فری لانسنگ؟ نو, دا کوسچن از, لیٹ می کمپلیٹ. دا کوسچن از کہ جی ہم 3rd ورلڈ لارجسٹ کنٹری ہیں ان ڈوئنگ دا فری لانسنگ, لیکن ویئر از آر اکانومی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ؟ کیوں نہیں ہیلپ ہو رہی ہماری اکانومی کے اندر, اس کی پارٹیسپیشن کیوں نہیں آ پا رہی؟ دا ریزن از we have enforced the individualism. I don't know how much I am correct or wrong. اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دیں, بیکاز میں بہت زیادہ I'm not very much connected to کہ جی how the religion is. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام میں انڈیویجولزم کا کوئی there is no certain individualism preached in اسلام. اسلام نے امت کا تصور دیا, اسلام نے کاروبار کرنے کا تصور دیا, اسلام نے ہمیں کہا کہ مل جل کر رہنا ہے, مل جل کر کام کرنا ہے, مل جل کر ہی آگے چلنا ہے. بٹ وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, ہم کہہ رہے ہیں بچے تم ایسا کرو, اپنا لیپ ٹاپ اٹھاؤ, اپنی جو بھی چیزیں اٹھانی ہیں اٹھاؤ, اپنے ڈرائنگ روم, اپنے روم میں جاؤ, جا کر اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرو اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ یور اون. ہم یہاں پر اسٹک ہو چکے ہیں. ہمیں, آپ نے انڈیا کی بات کی, میں آپ کو ان کی ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ایم ورکنگ ود انڈین فرمس فار مور دین 6 years. وائی؟
ابھی میں پچھلا کچھ لاسٹ ایئر آئی واز ان دبئی، جائٹیکس کے اوپر تھا، اور وہاں پہ ٹو بی ویری آنیسٹ بینگ اے پاکستانی ہمیں ایسی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات کہ ہمیں تھوڑا سا پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے. ہاؤ بیکورڈ وی آر، ہاؤ ناٹ بیکورڈ بٹ ہاؤ سپورٹ لیس وی آر. نہیں ٹیکنالوجی کو لے کے تو ہم بہت بیکورڈ ہیں. ٹیکنالوجی کے اندر شاید ہم ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کمپیٹ کر رہے ہیں، بٹ جہاں پر ہم ان سے لیک کر رہے ہیں کولیبوریشن میں لیک کر رہے ہیں، سینس آف ورکنگ میں ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، ہم ایتھکس میں ان سے ٹو بی ویری آنیسٹ بہت پیچھے ہیں، پروفیشنلزم میں 6 سال ہو چکے ہوئے ہیں مجھے انڈین لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے. آنیسٹلی آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی میں نا جسٹ فار دا سیک آف بات کرنے میں، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نہیں، لیکن میں آپ کو اسٹیٹس دکھا سکتا ہوں. ایک بھی دن ایسا نہیں ہوا کہ جب میرا انڈین کولیگ ایک بھی دن لیٹ آیا ہو، ایک بھی دن نہیں. 6 سال میں کوئی ایک تو دن آیا ہوگا کہ جہاں پر اس کو کوئی کام آ گیا ہوگا، اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کے سارے سرکمسٹانسز ہیں، وہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کوئی تو دن ہونا چاہیے کہ جہاں پر وہ کہے کہ یار آج میں بیمار ہوں، آج میں نہیں آ رہا. وہ بیمار ہے، ہی از اویلیبل. وہ کہیں جا رہا ہے، ہی از اویلیبل. وہ شادی میں ہے، ہی از اویلیبل. اس کی اماں بیمار ہیں، ہی از اویلیبل. اس کے ابا بیمار ہیں، ہی از اویلیبل. وائی؟ کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتا تھا کہ بھائی لائک پلیز کچھ آف لے لو. وہ کہتا تھا یار نہیں، دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، مجھے میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے. آئی نیڈ ٹو کیپ دا بیلنس بٹوین مائی پرسنل لائف اینڈ مائی ورکنگ لائف. اینڈ انٹرسٹنگلی ان کا اوور آل ماحول، ان کا فیملی اسٹرکچر، ان کا فیملی کا ماحول، ان کے جو ارد گرد میں دوستوں کا ماحول ہوتا ہے، ماحول کی ہم بات کرتے ہیں نا، ماحول بہت اثر انداز کرتا ہے آپ کی گروتھ کے اندر، آپ کے انوائرمنٹ کی، آپ کی کسی بھی انڈسٹری کی گروتھ کے اندر. صحیح. وہ لوگ ہم سے پروفیشنلی بہت آگے ہیں، اور یہی ہم آج کل اپنی جنریشن کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے کمائیں، بہت پیسہ کمائیں، بے تحاشا پیسہ کمائیں، اور بلا خوف و خطر کمائیں. حلال پیسہ کمانا ثواب ہے، کھل کر پیسہ کمائیں. ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جی جس نے بہت زیادہ کما لیا ہے اس نے ضرور کوئی حرام سے کمایا ہوگا نا، حلال تھوڑا ہی ہوتا ہے. نہیں، حلال بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اپنے پروفیشنل ایتھکس، بینگ اے مسلم، ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے ایتھیکل ارننگ کے اوپر کام کرنے کی. چلو فری لانسنگ، پہلے تو یہ کہ وائی فری لانسنگ. ایک انڈیویجول، ایک ایکسپرٹ لیپ ٹاپ پکڑے اور وہ سرو کر رہا ہے اوور لیپ ٹاپ، وہ جو بھی کسی کی کیوریز ہیں وہ اس کو وہ حل کر کے دے رہا ہے، اور وہ پیمنٹ اس کی وہ ڈالرز میں لے رہا ہے یا واٹس ایور دا کرنسیز، وہ اس میں وہ کر رہا ہے. فری لانسنگ ہی کیوں؟ دوسری چیز، اگر ایک ایجوکیٹڈ آدمی جو آئی ٹی پڑھ چکا ہوا ہے وہ اپنی کمپنی کیوں نہیں بنا رہا؟ ایز فار ایز یور سیلف از کنسرن، اگر آپ ایک فری لانسر ہوتے تو میرے خیال سے کم سٹریس میں ہوتے، یو ول بی گیٹنگ مور منی. ایسا ہی ہے، ایکسپینسز آپ کے کم ہوتے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کا روزگار کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بینگ اے ینگسٹر، میں آج گریجویٹ کرتا ہوں اور میں فری لانسنگ میں چلا گیا. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے جو کاروبار والی ابھی آپ نے وہ ایک آئیڈیالوجی اسلام کی ابھی تھرو کی، وہ آئی ٹی میں بھی نہیں آ رہی. اگر دوسری میں بھی نہیں. دوسری چیز ہے ہم فکس ویجر بننا چاہ رہے ہیں، ہم اسی نٹ شیل کے اندر ہیں کہ جی منتھ اینڈ پہ مجھے اتنے جو چنک ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں گر رہے اور میری زندگی جو ہے وہ سروائیول کی طرف جائے گی، ادر دین میری لائف جو ہے وہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو فری لانسنگ کا مجھے بتایا. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فری لانسنگ جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے یا آپ سمجھ لیں کہ وہ چیز ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ اسی انڈسٹری کو ٹورڈز ڈاؤن فال لے کے جا رہی ہے. دیکھیں انڈیویجول تو اس میں فائنینشلی اسٹیبل ہو گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کو ایکسپرٹ بنانے میں صرف یونیورسٹیز کا کام تو نہیں ہے، امپلائر کا بھی کام ہوتا ہے. تو وہ اب اس چیز کے بارے میں مجھے بتائیں کہ فری لانسنگ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اچھا، اٹ سیلف فری لانسنگ کو جب ہم ایڈریس کرتے ہیں تو فری لانسنگ تو آبویسلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بلیسنگ ہے نا. مطلب اس کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی انڈیویجول کے لیے. نہیں، انڈیویجول کے لیے بھی، ہر طرح کے لیے. فری لانسنگ کو ایز این انڈیویجول کیٹیگوریکلی اگر آپ ایڈریس کریں گے نا. سر فری لانسر کی اس پہ دیکھیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، انکم کو، اور آج جتنی آئی ٹی کمپنیز ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ہم کیوں انہیں پروموٹ کریں، لیکن آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایون اسلام آباد اور کراچی، فیو کمپنیز ہیں. آپ جو کانفرنس ہے آئی ٹی کی اس کو ہیڈ بھی کر چکے ہیں، اس کے ممبر بھی ہیں، یعنی کہ کافی وائٹل رول آپ پلے کر رہے ہیں. دیٹس ٹرو. فری لانسنگ انڈیویجول کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہ کوئی تو فری لانسر تھا نا سر، وہ جو نکلا. اب الفا اسکواڈ ٹیکنالوجیز جتنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے اتنے آپ اکیلے نہیں کر رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے. تو ہیلپنگ ہینڈز بڑھ گئے.
پھر دوسری چیز یہ بھی اگر اس کا پازیٹیو پرسپیکٹو دیکھیں تو لوگوں کو آپ نے امپلوائے کیا, ٹرینڈ ہو رہے ہیں, کافی لوگ آپ کو چھوڑ کے جا کے اور کمپنیز کو جوائن کر رہے ہیں, کچھ نے اپنی کمپنی سٹارٹ کر لی, جو ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے اس بندے کے لیے. تو فری لانسنگ اس اگر آپ اس میں کہہ رہا ہوں کہ یونینمس اس فیکٹر میں دیکھیں تو اگر پاکستان بینگ پاکستانی میں بات کر رہا ہوں کہ فری لانسنگ جو ہے, اب مجھے بتائیں کہ وہ اس نے جو انجیکٹ کیا ہے ہمارے اندر, وہ ایک پازیٹیوٹی کو انجیکٹ کیا ہے کہ نیگیٹیوٹی کو کیا ہے؟ میں اگین اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. میں مجھے تھوڑا بات میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بلڈ اپ کروں. ٹھیک ہے. فری لانسنگ ایز این انڈیویژول سبسٹانس از اے ویری, میں اس کو ایکسیلنٹ بھی نہیں کہوں گا, میں اس کو کہوں گا دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, میں نے اپنا کیریئر بلڈ اپ کیا دو چیزوں کے اوپر. ایک, میں نے جاب نہیں چھوڑی انٹل انلیس آئی گاٹ دا گریٹ نالج آف ہاؤ ٹو ڈو دا تھنگس. میں وہ فری لانسنگ سے نہیں لے سکتا تھا, میں کبھی بھی نہیں لے سکتا تھا. ہاؤ ٹو رن دا ٹیم, 10 لوگوں سے کام کیسے کروانا ہے, ہاؤ کین آئی لرن دس فرام فری لانسنگ, میں نہیں سیکھ سکتا. وہ مجھے سیکھنا تھا جاب سے. انوائرمنٹ, دفتر کیسے آنا ہے, باس سے کیسے بات کرنی ہے, مینیجر سے کیسے بات کرنی ہے, ای میل ٹائپ کیسے کرنی ہے, مجھے لیو کی ریکویسٹ کیسے دینی ہے, مجھے اوور آل فلور کے اوپر کس طرح سے ڈیکورم, دیٹ از ویری بہت ضروری ہے ہمیں. یہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کمانے کے, ہمیں آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ پاکستان کی اس وقت جو صورت حال ہے, ہمیں ڈالر کمانے ہیں, ہمیں پیسہ کمانا ہے, ہم نے اس کے پیچھے بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. پروفیشنلزم کو, ایتھکس کو, آرگنائزیشن بلڈنگ کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم پیسہ کمانے کی طرف چلے گئے ہیں. اوکے, دیٹ از فائن انف, بٹ ہم دوسری چیز کو تو پیچھے نہ چھوڑیں نا. اوکے. سیکنڈ, آبویسلی مجھے پیسہ بھی چاہیے تھا, مجھے کام بھی سیکھنا تھا. میں آفس کے اندر آتا ہوں, میں 8 گھنٹے وہاں پہ اسپینڈ کرتا ہوں. اب 8 گھنٹے کے اندر میں ایک محدود چیز کو سیکھ سکتا ہوں. میں سیکھ سکتا ہوں, اچھا میں نے بہت سارا ٹائم ایچ آر کی ایکٹیویٹیز کو سیکھا, آپریشنس کو سیکھا, مینجمنٹ کو سیکھا, یہ سب چیزیں سیکھیں, ساتھ کام بھی کیا. اوکے, فیئر انف. اب میں نے ساتھ دیکھا کہ اوکے میرے پاس اپنے ڈے کا, میرے دن کا کچھ حصہ فالتو پڑا ہے جس کے اندر میں کچھ نہیں کر رہا, کوئی مووی دیکھ رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں. اب میں اس میں کیا کروں؟ میں نے اس میں فری لانسنگ کرنا شروع کی, جس سے میں نے اپنے ٹیکنیکل نالج کو انہینس کیا. یعنی کہ ہم نے دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چلے, لیکن ناٹ افیکٹنگ اینی ون آن دا ادر سائڈ. یہ نہیں کہ فری لانسنگ کر رہا ہوں تو میں اس کو پیچھے چھوڑ دوں, یا وہ سیکھ رہا ہوں تو میں ٹیکنیکل نالج اور جو فری لانسنگ سے مجھے مل رہا ہے میں اس کو پیچھے چھوڑ دوں. فری لانسنگ سے میں نے اپنی کمیونیکیشن سکلز, اپنی ٹیکنیکل نالج, ان چیزوں کو بوسٹ اپ کیا, بڑھایا. آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے میں نے اپنی آرگنائزیشنل جتنی بھی لرننگ تھیں, آپریشنس تھیں, ان کو انہینس کیا. یہ کمبینیشن جب ہم نہیں رکھتے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے, ہونے کے بعد کہتا ہے اماں یا ابا کو کہتا ہے کہ جی مجھے ایک لیپ ٹاپ دے دیں, ہاں شارٹ کٹ اس کو چاہیے, شارٹس بھی, ہاں اس کو شارٹ کٹ بھی چاہیے, اس کو شارٹس میں پہن کر چاہتا ہے کہ میں بیچ پہ بیٹھ کے کام کروں. یس, یہ آئے گا آپ کی زندگی میں, آپ کی لائف کے اندر یہ مومنٹ آئے گا. آپ انجوائے کریں, آپ کو ایک سسٹم سے پاس ہونا ہے. یہی ریزن ہے. کنیکٹ مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ ود دس ون کہ جی پاکستان 3rd ورلڈ لارجسٹ فری لانسنگ کنٹری ہونے کے باوجود اکنامیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا انڈیا ہے. صحیح. ریزن از دس, کمپنیز نہیں آ رہی. یس, اب ہم صرف گورنمنٹ پہ بات نہیں کر سکتے. اگر آپ دیکھیں گے تو جو لوگ اسی پروفیشن میں ہیں وہ اسی پروفیشن کو کہیں نہ کہیں ڈاؤن فال کی طرف. اینڈ آپ اس کے ساتھ یہ بات بھی جوڑیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ فری لانسنگ میں ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم 3rd ورلڈ لارجسٹ فری لانسرز پروڈیوسر ہیں دنیا کے, بٹ ہم کیا وہ کوالٹی اور وہ انکم سٹریم جنریٹ کر پا رہے ہیں جو کہ باقی دنیا کے فری لانسرز جنریٹ کر پا رہے ہیں؟ اب ہمیں یہاں پر سیکھنا ہے کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں. صحیح. ان میں یہ فرق ہے کہ ان کے فری لانسرز نے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹیمز بنائیں, چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بنائیں, ان سے انہوں نے اپنی انکم سٹریم کو ملٹی پلائی کیا. ہم یہاں پر کہتے ہیں نہیں, ہمیں پیس آف مائنڈ, بس سکون سے نا اپنا چھوٹا سا ایک پروجیکٹ کیا, اس کے جو بھی $500 $1000 ہم نے کمائے, ہم نے سوچا یار مہینے کا نا بس اوکے ہو گیا, 2 ٹرپ اچھے لگ جائیں گے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور بس جی کام کو کلوز کریں. اب 2 مہینے کے لیے ہم نے کام نہیں کرنا, ہم جب پیسہ جو کما لیا اس کو خرچ کر کے آئیں گے, پھر آگے کام کریں گے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. آپ کو ملٹی پلائی جب کرنا ہے نا تو آپ کو آپ کے پاس آنے والے ریسورسز کو بھی ملٹی پلائی کرنا ہے. نٹ شل سے باہر نکلیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. صحیح صحیح. وائی یگسٹرز شوڈ سیک دیئر کیریئرز ان آئی ٹی انڈسٹری, اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ ایک ینگسٹر کیوں آئی ٹی میں آئے,
इनकम के अलावा मुझे बताएं कि डॉलर में पैसा आ रहा है. हाँ, अच्छा, इसको हम कई इग्नोर चूना भी नहीं, बहुत लगाते हैं, ये आपको पता है. नहीं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम. ठीक है. हमें हमारी कंट्री को डॉलरों की ज़रूरत है, टू बी वेरी. ठीक है, ठीक है. हमें डॉलर चाहिए और हमें डॉलर कमाने चाहिए, वन थिंग. नंबर टू इज़ आईटी, दुनिया अब आगे आईटी की तरफ जा रही है. आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा कर देख लें, उसमें आईटी का रोल ज़रूर है. एआई के आने के बाद, नहीं, एआई से पहले भी. एआई अगर आ गया, एआई आ गया तो डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद द एआई. एआई शुड बी द न्यू फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग. अच्छा, सही. इफ़ यू डोंट मेक एआई योर फ्रेंड, ये आपकी गलती है, आपका प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम सॉल्विंग वुड बी और शुड बी मोर इजियर. यस, एंड यू शुड अगर नो. एआई अगर आ गया, देखिए, एआई के पीछे भी ह्यूमन है, एआई को बनाने वाला भी ह्यूमन है, एआई को सिखाने वाला भी ह्यूमन है, एआई को बताना क्या है कि प्रॉब्लम क्या है. एक्सपर्ट ही है. सो एआई को प्रॉब्लम खुद ब खुद तो नहीं पता चलेगी ना, एआई को हमें बताना पड़ेगा ना, हम चलिए, एक बताएंगे. सवाल है, एआई क्या है? एआई एक आईटी, वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नहीं, एआई आर्टिफिशियल एआई नहीं, इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कह रहा है. आईटी और एआई, इन दोनों में क्या आईटी इज़ अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ना. आईटी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आईटी के अंदर आप अभी ये जो हम इस सारा वेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन आईटी. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी है, आपकी इंटरनेट है. इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें नहीं आती. अच्छा, एआई क्या चीज़ है? आप इसको यूँ समझ लीजिए कि इंसान को, बनी नौ इंसान को बहुत अरसा हो चुका हुआ है दुनिया पे आए हुए, राइट? ठीक है. वी हैव अ लॉट ऑफ डाटा. अब हमें पता है, वी हैव अ लॉट ऑफ यूज़ केसेस. हमें पता है कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है. सो नाउ द ह्यूमन बीइंग थॉट, इंसान ने ये सोचा, यार आई हैव बीन डूइंग दिस 2 + 2 = 4, पिछले 100 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ. व्हाई शुड आई डू दिस नाउ एनी मोर? सही. मैं एक ऐसा प्रोग्राम क्यों ना बना दूं कि जो चीज़ें मैं सोच चुका हूँ वो एक प्रोग्राम को बता दूं और वो उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन मेकिंग करे ऑटोमेटिकली विदाउट. मुझे एआई का इतना नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि जो आपने उसके अंदर फीड इन कर दिया है वो वही चीज करेगा. वो अपनी तरफ से कोई इनोवेशंस यहाँ उस तरह नहीं करेगा. अब अगर वो करेगा भी तो हमने उसको इतना एम्पावर कर दिया. एआई के पीछे पूरा डाटा सेट चल रहा है. प्लैनेट्स ऑफ द एप्स देखा है ना, कि वो बंदर आ गई, वो हम पे मुसल्लत तो ऐसा नहीं है और रोबोटिक कोई हमारा वर्ल्ड बन जाए. हमारे यहाँ ये बड़ी मिथ चल रही है कि जी एआई जो है ना, कि जी वो आने वाले दौर में हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. यहाँ पर जब कुछ अर्सा पहले जब लाइट, दज्जाल की टीम तैयार कर दज्जाल हमारे और बहुत बैठे हुए हैं तो वो है. लेकिन ये है कि देखें, जब लाइट आई थी, जब दुनिया में बिजली ईजाद की गई थी, तो तब भी एक ये दुनिया में परसेप्शन फैलाई गई थी कि अब ये बहुत सारी रिसोर्सेज को और बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा. हुआ भी ऐसा, बट अल्टीमेटली इंसान ने उसके साथ रहना सीख लिया ना. तो एआई को मैं हमेशा कहता हूँ, आज वो शख्स जो एआई को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, जो उसको हेल्पफुल अपने लिए नहीं बनाएगा, अल्टीमेटली वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ समझ लीजिए कि एक जो है ना काफ़िला चल रहा है, अब वो काफ़िले से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो जाएगा अल्टीमेटली. एआई पे भी आपसे एक सेशन करता हूँ, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये. मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूँ कि यंगस्टर करियर आईटी में क्यों अपना देखे, उसके प्रोज एंड कॉन्स. एक तो ये है कि इस आईटी से ना आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है. आप यू डू नॉट कन्फाइन टू योर ओन रीजन ओनली. आप अपने एक शहर के अंदर ही नहीं रहते. फर्स्ट पॉइंट एक्सपोजर आ गया. एक्सपोजर. सेकंड इज, हम हमेशा देखते हैं कि जी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है. अब दुनिया के अंदर हर इंडस्ट्री, आप एग्रीकल्चर ले लें, दैट कैन बी टेकन एज अ मोर डोमेस्टिक थिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान के. जी अच्छा है, एग्रीकल्चर में एक किसान है, उठता है, बीज बोता है, अब कल्टीवेशन के इनोवेशंस आ गए. तो आईटी, वहाँ पर भी आईटी आ गई. ठीक है जी, वहाँ पर भी आप अगर आईटी को नहीं, जिस तरह से मैंने पहली मिसाल दी कि जी एआई अगर कोई बंदा नहीं सीख रहा तो वो आहिस्ता काफ़िले से अलहदा हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम अपने कामों में, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में
ٹیکنالوجی کو نہیں لے کر آئیں گے ہم آہستہ آہستہ علیحدہ ہو جائیں گے. تو آبویسلی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ سیکھنا چاہیے. دے شوڈ ہیو اے گریٹ نالج اینڈ ناؤ ہاؤ کہ کیسے کام کرنا ہے اور اس کے اندر آنا. سو دیٹ شوڈ بی دا سیکنڈ پوائنٹ. اینڈ تھرڈ از الٹیمیٹلی نن ادر دین پاکستان کو ڈالرس چاہیے. پاکستان کو ڈالرس چاہیے. ہمیں یہ کیٹیگوریکلی مان لینا چاہیے. ہمیں سب کو مل کر اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں جو ڈالرز کی ان پٹ ہے اس کو انکریز کریں, ایکسپینسز کو ریڈیوس کریں اور ان پٹ کو انکریز کریں, تاکہ ہم اپنی چیزوں کے اندر ہمیں جو بہت زیادہ باہر کی چیزوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے ہم یہاں پر کسی نہ کسی طرح سے ان کو بینیفیشل بنا سکیں. اینڈ آئی ڈونٹ بلیو کہ وداؤٹ این ورکنگ ان آئی ٹی ہم اس کو کسی بھی طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. چلے بینگ اے سی ای او آف الفا اسکواڈ اور ایک آئی ٹی کمپنی کو آپ رن کر رہے ہیں, آپ کیا امپروومنٹ لے کے آئے اس انڈسٹری میں, اور آپ کے آگے فیوچر کے پلانس کیا ہیں اس کو گلوبلی لے کے جانے کا یا اس کو اور اپنے کمپنی کو ایکسپینڈ کرنے کا, اس کا مجھے بتائیں. اچھا, ابھی تک الفا اسکواڈ الحمدللہ ڈھیروں جابس مارکیٹ کے اندر پروڈیوس کر چکا ہے. ہم لوگ پچھلے 6 سال سے آلموسٹ مور دین 100 لوگوں کے ساتھ کام کر چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پروڈکٹس ڈیولپ کی ہیں اسپیسیفکلی آن مینٹل ہیلتھ, جس کو میں بہت ہی کلوز رکھتا ہوں ٹورڈز مائی سیلف, بیکاز آئی بلیو ہماری جنریشن میں جب مینٹل ہیلتھ کو گروتھ ملے گی, جب مینٹل پیس آئے گا, تو دے ول ہیو سم اسپیس ٹو تھنک مور کریٹو. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہم نے بہت ساری ایسی پروڈکٹس ڈیولپ کی ہیں, بزنس مینجمنٹ ٹولس ہم نے کیے ہیں, اور ہماری آگے دا پلانز اور دا ویژن از کہ ہم ہیلتھ کے اندر, مینٹل ہیلتھ کے اندر نمبر 1, اینڈ دا سیکنڈ ون از سوشل, ہماری جو انگیجمنٹ ہے یوتھ کی, اس کے لیے ہم کچھ ایسے سافٹ ویئرز اور کچھ ایسی پروڈکٹس کو ڈیولپ کریں جہاں پہ ان کو ایک سرٹن گائیڈ ملے اور وہ ان کی یوٹیلائزیشن میں بھی آئے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی آئی ٹی پاکستان کے اوور آل انوائرمنٹ میں, میں کہوں گا, ناٹ انسٹیٹیوٹس یا آرگنائزیشنس کی بات نہیں کروں گا میں, بٹ اوور آل انوائرمنٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم ایوری ویئر آئی ٹی کی انوالومنٹ ہے, لیکن اس کی پیس بہت سلو ہے ابھی. آئی فیل اٹ فرام مائی پرسپیکٹو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جہاں پر اس پیس کو تھوڑا ہم بڑھا سکیں, مزید چیزوں کو آٹومیشن کے اوپر لا سکیں, بیکاز دنیا تو اے آئی کی طرف غازی بھائی موو کر چکی ہے. تو ہمیں جتنا ٹائم ہم لیتے جائیں گے سوچنے میں, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, ہم کہیں نہ کہیں پیچھے پورے قافلے کے بھاگتے رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے لو. کچھ کورسز آپ نے پلان کیے ہیں الفا اسکواڈ کے یہ پلیٹ فارم سے کہ اے آئی کو لوگ جو ہے وہ دے گیٹ مور نالج اباؤٹ اے آئی, اور جو اس کے متس ہیں اس کو کلیئر کیا جائے, اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی اس طرح کا کوئی پلان آپ کا ہو, آبویسلی اور لوگ آپ کے لنک کو فالو کریں, اور وہاں سے جو انفارمیشن کوئی لینا چاہ رہا ہے, جو ایک ینگسٹر ہے وہ آئی ٹی جوائن کرنا چاہ رہا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ 2024 میں ہمارے پلانس ہیں بہت ساری انٹرنشپس اوپن کرنے کے. صحیح, بہترین. ہم آلریڈی ود ان دا آرگنائزیشن ہم بزنس کمیونیکیشن کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں, بیکاز کمیونیکیشن از دا اونلی, یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہرڈل ہے بٹوین دا انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ پاکستان. پاکستان کے لوگوں کو باہر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, انہیں بزنس کمیونیکیشن نارمز اور سکلز سیکھنا بہت ضروری ہیں. تو ہم آلریڈی ہماری آرگنائزیشن کے اندر ایک ایسا کورس چلا رہے ہیں جس میں ہم لوگوں نے فرام ٹاپ ٹیئر ٹو باٹم ٹیئر آ رہے ہیں. ابھی اس کا پہلا بیچ بہت جلد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا, اور 2024 میں ہمارے اوور آل گریجولی انٹرنشپس کو انکریز کرنے کے پلانس ہیں, تاکہ ہم جتنے زیادہ ریسورسز کو اپنے پاس لا کر ٹرین کر سکتے ہیں ہم انہیں ٹرین کریں, اینڈ دین میک دیم کیپیبل آف جنریٹنگ اینڈ کریٹنگ دیئر اون آرگنائزیشنس. ایک چیز مزے کی میں یہاں پہ بتاؤں آپ کو غازی بھائی, میں اپنے لوگوں کو یہاں پر ایک چیز کہتا ہوں, میرے پاس لائک وی آر 25 اور پلس 25 ہیں, میں انہیں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں, I do not see 25 employees or workers in front of me. I see 25 CEOs of 25 organizations in front of me. This is what I believe in them. And I have a strong belief کہ یہ 25 یا 30 لوگ جب یہاں سے نیکسٹ اسٹیپ جائیں تو یہ یہاں سے کسی اور آرگنائزیشن میں نہ جائیں,
یہ بلکہ اپنی اپنے آرگنائزیشن میں صحیح اینڈ صحیح دس صحیح شوڈ بی دا منترا آف ایوری آرگنائزیشن CEO کا ہونا چاہیے کہ یہاں سے میرے جو ریسورسز ہیں، میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں، وہ ایک اپنی نئی آرگنائزیشن کریٹ کریں، تاکہ وہ جو اگر میں کہوں کہ وہ ہمارے ٹیکنالوجی میں نا ایک ٹرم ہوتی ہے بائنری ٹری، جس میں ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، دیٹ از لائک یو 2 makes 4 4 makes like the next 16 like everyone makes 2 more branches. ٹھیک ہے، اب وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہاں پہ 25 ہیں تو 25 نئی آرگنائزیشن. اب وہ 25 جب یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس جو 50 لوگ کام کرنے آئیں گے وہ 50 نئی آرگنائزیشنس کھولیں گے، اگین بیسڈ آن دی ایتھکس آف ورکنگ، بیسڈ آن دا ٹرو اسٹرگل، کہ جہاں پر آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ جی یہ روٹ پلان ہے. میں اس میں ساحل ندیم صاحب کا ایک جو ہے نا وہ فارمولا بھی مجھے بڑا پسند ہے. انہوں نے کہا کہ جی آئی سجیسٹ آل دا ینگسٹرس 4 3 2 1. 4 سال آپ نے لگانے ہیں اپنی ٹیکنیکل سکلز کو انہانس کرنے میں، 3 سال آپ نے لگانے ہیں اپنی لیڈرشپ سکلز کو انہانس کرنے میں، بیکاز آفٹر لرننگ آل دا ٹیکنیکلٹیز یو نیڈ ٹو بی اے ٹیم لیڈر، اور آپ نے 3 سال لوگوں کو کیسے چلانا ہے یہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. 2 سال آپ نے مینجمنٹ سیکھنی ہے، آپریشن سیکھنے ہیں کہ پورا دفتر آرگنائزیشن چلتی کیسے ہے. 1 سال آپ نے فائنلی پھر CEO لیولس پہ آ کے اکاؤنٹنگ، نمبرز اور منی فلو اور مانیٹائزیشن کو آپ نے سیکھنا ہے کہ وہ کیسے جنریٹ کرنی ہے. یو بیکم اے CEO اور آرگنائزیشنل لیڈر آپ اس کو بنا سکتے ہیں. چلے بہترین. اب آپ سے ڈسکشن کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور کافی ہیلدی ڈسکشن رہی، اور ابھی جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بھی کافی انفارمیٹیو ہوگا. اگر لوگ کہیں گے تو پھر دوبارہ ایک اور ہم جو ہے وہ سیٹنگ اس طرح کر لیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، مجھے اچھا لگا ہوگا، ہمارے ویورز کو اچھا لگا ہوگا. تو اینڈ پہ آپ نے ایک تھمز اپ کہہ کے کلندریم کہہ کے تو ہم اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور تھینکس فار شیئرنگ یور نالج ٹو مائی ویورز، کلندریم کے ویورز کو. تو عظیم بھائی پھر تھمز اپ کے ساتھ کلندریم. اچھا جی، آپ کے کلندریم یوٹیوب چینل کے لیے جو ان کے ویورز ہیں ان کے لیے جو فائنل میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی IT سے بلانگ کرتے ہیں لوگ ان کے لیے، یا جو ایسے نئے ینگسٹرز ہیں جو IT میں اسٹیپ ان کرنا چاہتے ہیں، تو ایک چیز بہت کلیئر کر لیں. ایک ایسی چیز جس میں آپ کا بہت من لگتا ہے، دل لگتا ہے، جس کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے. IT بہت بڑی فیلڈ ہے، اس میں بہت طرح کی برانچز ہیں، بہت طرح کی چیزیں ہیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اس میں پروگرامنگ ہے، پروگرامنگ کی بے تحاشا لینگویجز ہیں، قسمیں ہیں. اب یہ چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہیں کہ آپ کا من، آپ کا دل کس میں لگتا ہے، کس میں کام کرنے سے آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا، جس میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو بس میسج کے طور پر یہ ہے کہ پلیز وہ کیجئے. مت دیکھیں کہ کوئی آپ کا بڑا بھائی ہے، کوئی سینئر ہے، یا کوئی بھی ایک یوٹیوب کے اوپر چینل پہ ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی سب لوگ گرافک ڈیزائننگ شروع کر دو، میرا یہ کورس ہے، اس کو پرچیز کرو، اس کو بائی کرو، میں 15 دن میں آپ کو گرافک ڈیزائنر بنا دوں گا. ایسا نہیں چلتا مارکیٹ میں. دیٹ از دا ریزن کہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں پر باقی دنیا کے لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آپ لوگوں نے اپنی آواز کو پہچاننا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دماغ کہاں پر چلتا ہے. کسی کا پروگرامنگ میں چلتا ہے. وداؤٹ لسننگ ٹو اینی ون، اسٹارٹ اسٹرگلنگ ان لرننگ، ان ڈوئنگ، ان رائٹنگ دا پروگرامز ان سرٹن لینگویج. ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ جی مجھے میرا مائنڈ جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ میں بہت اچھا ہے، تو لرن دا گرافک ڈیزائننگ. اب either you learn it in 15 days buying a course or not, that doesn't matter. بٹ آپ کا جب مائنڈ گرافک ڈیزائننگ میں ہے تو پھر آپ گرافک ڈیزائننگ کو سیکھیے، پھر آپ پروگرامنگ کو مت سیکھیں. تو اپنی نیش کو، اپنے شوق کو اپنی نیش بنائیے، اپنی نیش کو اپنا کیریئر بنائیے، اور اپنے کیریئر کو پھر فردر آن آگے گروتھ کرتے رہیں. ہمیں ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی، ہمیں ہر چیز کا جو ہے نا مزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انگلش کی فریز ہے کہ جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن.
تو اب ایسا جو ہے دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو بی اے ماسٹر آف ون تھنگ. دنیا کو آگے پرو لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی اپنی انڈسٹری کے پرو ہیں لوگ. تو دیٹ از دی اونلی میسیج. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می اینڈ لسننگ مائی تھاٹس. جہاں پر آپ لوگوں کو میری ہیلپ کی کہیں پہ ضرورت ہو, یو کین کمنٹ اینڈ یو کین آسک اینی کویسچن ٹو غازی بھائی. میں ان کے ساتھ بہت کلوزلی کولیبوریٹ کر رہا ہوتا ہوں, تو میرے تک جو بھی سوالات آپ کے آئیں گے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ان کو آنسر کر سکوں. باقی تھینک یو ویری مچ.